हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन स्पेक्ट्रम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सियाहत एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है, इसके बारे में जिसने 2018 में 1415 अरब डॉलर कमाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सियाहत का आलमी दिन मनाया जाता है। आज सियाहत दुनिया भर में एक इंडस्ट्री कहलाती है। अगर तारीख नजर डालें तो सियाहत का बाकायदा और रिकॉर्ड के मुताबिक आगाज़ 13वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ, जो 15वीं ईस्वी तक दुनिया के 3 मशहूर सियाह, दानश्वर, आलम और अपने वक्त के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और खारजा अमूर के माहिर 3 शख्सियात इस दौर में अहम रहीं। पहली शख्सियत मार्को पोलो, जिनका ताल्लुक इटली से है। मार्को पोलो ने अपनी ज़िंदगी में 12,000 किलोमीटर सफ़र किया। ये सफ़र चीन और यूरोप के दरमियान था, लेकिन एक बात ये भी थी कि इस दौरान वो 17 साल चीन में रहे। ये वो दौर था जब चीन में चंगेज़ खां के दूसरे पोते कबलाई खान की हुकूमत थी। जो मार्को पोलो के सफ़रनामे में इस दौर के चीन के हालात और इस दौर में शाहराए रेशम पर तजारत की तफसीलात सामने आती हैं। मार्को पोलो 1254 में पैदा हुए और 1324 में वफ़ात पाई। उनके बाद के ज़माने के एतबार से दुनिया के अजीम तरीन सियाह इब्न बतूता का नाम आता है। वो 1304 में पैदा हुए मराकश में और 1359 में वफ़ात पाई। उन्होंने सेंट्रल एशिया, जनूबी मशरक़ी एशिया, बरसगीर और चीन समेत आधी दुनिया की सियाहत की। उनकी सियाहत का मजमूई सफ़र या फासला 1,17,000 किलोमीटर था। उन्होंने अपने सफ़र नामों की तारीख भी मरतब की और इल्म अक़ल व दानिश से इस ज़माने को दुनिया को मुतासर किया। तीसरा नाम ज़ेंग ही का है, जो चीनी सियाह सफारतकार दानश्वर थे। वो 1371 को पैदा हुए और 1433 को वफ़ात पाई। इस सियाह की मुसाफत का मजमूई फासला 50,000 किलोमीटर था। इन सियाहों ने सफ़रनामे तहरीर किए जो आज भी सनद तस्लीम किए जाते हैं। अगरचे इनके गुज़रे सदियाँ बीत गई, मगर आप भी अक्सर सियाह सफ़रनामे तहरीर करते हैं। अब सफ़रनामा तो एक तस्लीम शुदा अदबी नसरी सनफ़ है और दुनिया में अब तक सफ़रनामे लिखे जा रहे हैं, बल्कि अब तो ज़्यादातर काम इस हवाले से डॉक्यूमेंट्री ड्रामे पर हो रहा है और ख़ासा मकबूल है। पूरी दुनिया में हर मुल्क में टूरिज़्म यानी सियाहत की वजारत होती है और हुकूमतों की कोशिश होती है कि अपने मुल्क में सियाहत के शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दें, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने दुनिया में बहुत से ममालिक न सिर्फ सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमाते हैं, बल्कि आज की दुनिया में जब ये दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाने लगी है, वो ममालिक जहाँ करोड़ों अफराद दूसरे मुल्कों से सियाहत के लिए आते हैं, वो मेज़बान की हैसियत से इन बैरूनी सियाहों पर ऐसे अच्छे असरार डालते हैं कि दुनिया भर में इनके मुल्क की अच्छी शोहरत गूंजती है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने सेहत, तालीम, माहौलियात जैसे मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग़ और बेहतरी के लिए एजेंसियाँ या अदारे कायम किए, इसी तरह सियाहत के आलमी मेयार को बेहतर बनाने और इसके फ़रोग़ के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का अदारा कायम कर रखा है। यह अदारा पूरी दुनिया में सालाना सियाहत का जायज़ा भी लेता है। UNWTO के मुताबिक 2018 में आलमी सतह पर सियाहत की इंडस्ट्री में दुनिया के मुल्कों ने मजमूई तौर पर 1451 अरब डॉलर कमाए, जो 2017 के मुकाबले में 4.4% ज़्यादा थे। सियाहत की इंडस्ट्री में आमदनी के एतबार से 2018 में टॉप 10 मुल्कों की सूरत हाल यूँ रही कि अमेरिका 214 अरब के साथ पहले नंबर पर, स्पेन 73.78 अरब के साथ दूसरे नंबर पर, फ्रांस 65.3 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर, थाईलैंड 63 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर, बरतानिया 51 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर और इटली 49 अरब डॉलर के साथ 6ठे नंबर पर, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया 45 अरब डॉलर 7वें नंबर पर, जबकि जर्मनी 43 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर, जापान 41 अरब डॉलर के साथ 9वें और चीन 40 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पर रही। इसी तरह दुनिया भर के वो मुल्क जिनके लोगों ने 2018 में सबसे ज़्यादा रकम सियाहत पर खर्च की, टॉप 10 पोजीशन में अखराजात की सूरत हाल यूँ रही। चीन, जिसके सियाहों ने दुनिया के दीगर मुल्कों में सैर व सियाहत पर 2018 में सबसे ज़्यादा यानी 277 अरब डॉलर खर्च किए, जो 2017 के मुकाबले में 5% ज़्यादा थे।
دوسرے نمبر پر امریکہ 144 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا اور جرمنی 194 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر، برطانیہ 76 ارب ڈالر کے ساتھ چوتھے اور فرانس 48 ارب ڈالر کے ساتھ پانچویں نمبر پر رہا۔ آسٹریلیا 37 ارب ڈالر کے ساتھ چھٹے نمبر پر، جبکہ روس 35 ارب ڈالر کے ساتھ ساتویں اور کینیڈا 33 ارب ڈالر کے ساتھ آٹھویں نمبر پر، جبکہ جنوبی کوریا 32 ارب ڈالر کے ساتھ نویں اور اٹلی 30 ارب ڈالر کے ساتھ 10ویں نمبر پر رہی۔ سیاحت کی ورلڈ انڈسٹری کا جائزہ اس اعتبار سے لیا جا سکتا ہے کہ سیاحت کے لحاظ سے کس ملک نے آمدنی کے مقابلے کم خرچ کیا اور کیا کمایا۔ سیاحت میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں چینی باشندے پہلے نمبر پر تھے۔ یوں چین نے مجموعی طور پر سیاحت کے شعبے میں 2018 میں 40 ارب ڈالر کمائے تھے اور اس کے مقابلے میں 277 ارب ڈالر چینیوں نے دوسرے ملکوں کی سیاحت کے دوران خرچ کیے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ نے 214 ارب ڈالر کمائے اور اس کے مقابلے میں امریکیوں نے سیاحت پر 144 ارب ڈالر خرچ کیے، یعنی امریکہ کو 70 ارب ڈالر کی بچت رہی۔ جرمنی کے باشندوں نے 2018 میں دوسرے ملکوں کی سیاحت پر 94 ارب ڈالر خرچ کیے، جبکہ اس کے مقابلے میں جرمنی کو سیاحت کے شعبے میں 43 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی، یعنی جرمنی نے آمدنی کے مقابلے میں 51 ارب ڈالر زیادہ خرچ کیے۔ اسی طرح برطانیہ نے سیاحت کے شعبے میں 51 ارب ڈالر کمائے تھے، جبکہ برطانوی شہریوں نے اسی سال 76 ارب ڈالر خرچ کیے۔ یوں آمدنی سے 24 ارب زیادہ خرچ ہوئے۔ فرانس نے 2018 میں 67 ارب ڈالر کمائے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں فرانسیسیوں نے 48 ارب ڈالر خرچ کیے، یوں 19 ارب ڈالر کی بچت ہوئی۔ آسٹریلیا نے 2018 میں سیاحت کی انڈسٹری سے 45 ارب ڈالر کمائے، جبکہ اسی سال آسٹریلیا کے باشندوں نے سیاحت پر 37 ارب ڈالر خرچ کیے، یوں آسٹریلیا کو 8 ارب ڈالر کی بچت ہوئی۔ اٹلی نے بھی سیاحت کے شعبے میں کمانے اور خرچ کرنے والے ملکوں میں شامل تھا، جس نے 2000 میں ٹورزم انڈسٹری میں 49 ارب ڈالر کمائے اور اٹلی کے لوگوں نے دوسرے ملکوں کی سیاحت پر اسی سال 30 ارب ڈالر خرچ کیے، یعنی کہ اس کو 19 ارب ڈالر کی بچت ہوئی۔ 2018 میں سیاحت کے خرچ کرنے والے ٹاپ 10 ملکوں میں روس سے تعلق رکھنے والے سیاحوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کی سیاحت پر 2018 میں 35 ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن سیاحتی صنعت سے کمانے والے ٹاپ 10 ملکوں میں روس شامل نہیں تھا۔ اسی طرح کینیڈا کے لوگوں نے سیاحت پر 33 ارب اور جنوبی کوریا کے لوگوں نے 32 ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن یہ دونوں ملکوں میں ٹورزم انڈسٹری میں سرمایہ کمانے والے ٹاپ 10 ممالک میں شامل نہیں تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں ٹورزم انڈسٹری سے کمانے والے ٹاپ 10 ملکوں میں اسپین دوسرے نمبر پر تھا اور اس کی آمدنی 2018 میں 73.78 ارب ڈالر تھی۔ تھائی لینڈ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر تھا اور اس کی آمدنی 63 ارب ڈالر تھی۔ جاپان 41 ارب ڈالر کی آمدنی کے ساتھ 9ویں نمبر پر تھا، مگر سیاحت میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ملکوں میں اسپین، تھائی لینڈ، جاپان شامل نہیں تھے، یعنی ان کی آمدنیاں اخراجات کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھیں۔ پھر سیاحت کے اعتبار سے 2018 میں ٹاپ 10 ممالک تھے جہاں سے سب سے زیادہ سیاح آئے، ان میں سے نمبر 1 فرانس کا تھا، جہاں 2018 میں 8 کروڑ 94 لاکھ لوگ آئے تھے۔ دوسرے نمبر پر اسپین تھا جہاں 8 کروڑ 28 لاکھ لوگ آئے، جبکہ تیسرے نمبر پر امریکہ جہاں 7 کروڑ 96 لاکھ لوگ آئے۔ چوتھے نمبر پر چین تھا جہاں 6 کروڑ 29 لاکھ لوگ آئے تھے۔ پانچویں نمبر پر اٹلی 6 کروڑ 21 لاکھ لوگوں کے ساتھ تھا۔ چھٹے نمبر پر ترکی جہاں 4 کروڑ 58 لاکھ اور 7ویں نمبر پر میکسیکو جہاں 4 کروڑ 14 لاکھ لوگ آئے۔ 8ویں نمبر پر جرمنی 3 کروڑ 80 لاکھ اور 9ویں نمبر پر تھائی لینڈ تھا جہاں 3 کروڑ 83 لاکھ لوگ آئے اور 10ویں نمبر پر برطانیہ جہاں 2018 کے دوران 3 کروڑ 76 لاکھ لوگ سیر کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح براعظموں کی بنیاد پر ٹاپ 10 ممالک میں سیاحوں کی آمد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جائزہ لے تو براعظم امریکہ میں 2018 میں 21 کروڑ 57 لاکھ لوگ آئے تھے، جن میں سے 7 کروڑ 96 لاکھ امریکہ میں، 4 کروڑ 14 لاکھ میکسیکو میں۔ افریقہ کے ٹاپ 10 ملکوں میں 2018 میں کل 6 کروڑ 27 لاکھ لوگ آئے تھے۔ پہلے نمبر پر مراکش رہا جہاں 1 کروڑ 17 لاکھ لوگ آئے تھے۔ دوسرے نمبر پر مصر تھا جہاں 1 کروڑ 13 لاکھ اور ایشیا پیسیفک کے ٹاپ 10 ممالک 2018 میں کل 34 کروڑ 70 لاکھ لوگ آئے تھے، جہاں پہلے نمبر پر چین جہاں 6 کروڑ 29 لاکھ، اس کے بعد تھائی لینڈ 3 کروڑ 83 لاکھ لوگ آئے تھے، پھر جاپان 3 کروڑ 12 لاکھ اور ہانگ کانگ 2 کروڑ 93 لاکھ اور پھر ملائیشیا جہاں 2018 میں 2 کروڑ 58 لاکھ لوگ آئے تھے۔ اسی طرح 2018 میں یورپ میں کل 71 کروڑ لوگ آئے تھے، جہاں پر پہلے نمبر پر فرانس تھا جہاں 8 کروڑ 44 لاکھ اور دوسرے نمبر پر اسپین تھا جہاں 8 کروڑ 28 لاکھ لوگ آئے تھے۔
تیسرے نمبر پر اٹلی جہاں 6 کروڑ 21 لاکھ لوگ آئے تھے، اور چوتھے نمبر پر ترکی تھا جہاں 4 کروڑ 58 لاکھ لوگ آئے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں 2017 کے اعداد و شمار میں میسر ہیں، جس کے مطابق اس سال مشرق وسطیٰ میں کل 5 کروڑ 77 لاکھ لوگ آئے۔ سعودی عرب پہلے نمبر پر تھا جہاں 1 کروڑ 53 لاکھ لوگ آئے۔ اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی ریاستیں جہاں مجموعی طور پر 1 کروڑ 59 لاکھ لوگ آئے۔ اب 3 علاقائی اور ترقی پذیر ملکوں کی ٹورزم انڈسٹری کی آمدنی دیکھیں تو بھارت نے 2018 میں 28.568 ارب ڈالر اس انڈسٹری سے حاصل کیے، سنگاپور نے 20 ارب ڈالر، جبکہ ملیشیا نے 19 ارب ڈالر، مصر نے 11 ارب ڈالر کمائے، جبکہ ترکی کا گراف سب سے اوپر رہا، اس نے اس کی آمدن 31 ارب ڈالر تھی۔ اب جہاں تک تعلق پاکستان کا ہے تو پاکستان میں 1970 کی دہائی خصوصاً 1972 سے 1977 تک بہت اچھا دور تھا۔ اس زمانے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد اور متوازن رہی۔ پھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا وژن سیاحتی انڈسٹری کے اعتبار سے بہت وسیع تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں ٹیکسلا، موہنجودڑو، ہڑپا پر توجہ دی، اور انہی کے دور میں بلوچستان میں دنیا کے قدیم ترین آثار قدیمہ پر فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ نے کام شروع کیا اور داروڈ اور سبی کے قریب کھدائی کر کے تقریباً 10,000 سالہ قدیم انسانی تہذیب کے آثار کو دریافت کیا۔ انہوں نے لاہور کے شاہی قلعہ، شالامار باغ، شاہی مسجد اور دیگر تاریخی عمارتوں پر تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی، اور 1974 میں جب اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تو شاہی قلعہ اور شالامار باغ میں اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو اعزاز میں دعوتوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان اقدامات کی وجہ سے 70 کی دہائی میں پاکستان میں سیاحت شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی، مگر اس کے بعد ہمارے ہاں ٹورزم کی انڈسٹری زوال اور تباہی کا شکار ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئی حکومت نے اس شعبے پر توجہ نہیں دی۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں سوویت یونین نے فوجی مداخلت کر دی، اور جہاں جنگ میں پاکستان فرنٹ لائن ملک بن گیا۔ بدقسمتی سے افغانستان میں جنگ کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ پھر 9/11 کے بعد صورتحال بہت ہی بحرانی ہو گئی۔ اس سے جہاں پاکستان کے دیگر اقتصادی سماجی شعبوں میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا، وہاں یہ انڈسٹری بھی تباہ ہو کر رہ گئی۔ بدقسمتی سے سیاحت کی ترقی کے لیے حکومتی سطح پر کام نہیں کیا گیا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد برصدر اقتدار آنے والی پارٹی نے اپنے ترقیاتی پروگراموں میں پاکستان کے سیاحتی صنعت کو اولویت دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے، جو خود جوانی میں ہی سیر و تفریح کا شوق رکھتے تھے، بطور انٹرنیشنل کرکٹر دنیا بھر کے تفریحی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خوبصورت اور تفریحی مقامات خصوصاً شمالی علاقہ جات، سوات، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور وہ مقامات بھی انہوں نے دیکھے جہاں سیاحوں کی اکثریت کبھی نہیں پہنچی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں 8,000 میٹر سے زیادہ 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سمیت 5 چوٹیاں پاکستان کے پاس ہیں۔ اسی طرح قطبین سے ہٹ کر دنیا کے تمام بڑے گلیشیئر لتور استور پاکستان کے پاس ہیں، جن میں سے سیاچن کے ایک حصے پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کے شمال میں دنیا کے خوبصورت ترین علاقے ہیں، جہاں قدرتی موسم گرما نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس بلوچستان اور سندھ میں بحیرہ عرب میں 1000 کلومیٹر خوبصورت ساحل ہے، جہاں اس ساحل پر ریتلے بیچ ہیں اور مینگوز کے ساحل بھی ہیں، جہاں کے پی کی ٹیکسلا میں بدھ مت کے مقدس مقامات جو تقریباً 2500 سالہ پرانے مجسمے اور اسٹوپاز ہیں، جو ایک جانب مشوق اعظم کے عہد میں بدھ مت کے عروج اور انسانی تہذیب کے درخشاں حقائق کے اعتبار سے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کے حامل ہیں، تو ساتھ ہی دنیا بھر کے 50 کروڑ یا 60 کروڑ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے مذہبی اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ تو ساتھ ہی دنیا بھر کے 50-60 لاکھ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے مذہبی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح ہندو دھرم کو ماننے والے 1 ارب 20 کروڑ افراد کے لیے ایک جانب پنجاب میں کھٹاس مندر اور دوسری طرف بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں ہنگلاج ماتا کا ہزاروں سال پرانا مندر ہے۔ دنیا بھر کے 2 کروڑ 30 لاکھ سکھ ہیں، جن کے بیشتر مقدس مذہبی مقامات پاکستان میں ہیں۔ گزشتہ سال حکومت پاکستان نے سکھ برادری کی دیرینہ خواہش پر کرتارپور کے مذہبی مقام کو سکھوں کے لیے کھول دیا۔ اسی طرح دنیا میں سیاحوں کی بڑی دلچسپی پرانی انسانی تہذیبوں کے حوالے سے آثار قدیمہ میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں 5500 سے 10,000 سال پر محیط دنیا کے 3 مشہور آثار قدیمہ موجود ہیں۔ یوں پاکستان میں وہ تمام چیزیں بہت معیاری انداز میں موجود ہیں جو کسی ملک میں اس انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔
لیکن 1972 سے 1977 تک کا عرصہ ہی پاکستان میں ایسا رہا کہ اس زمانے میں اس انڈسٹری کی جانب میں توجہ دی گئی اور ہم نے 5-6 برسوں میں اس شعبے سے کافی زر مبادلہ بھی حاصل کیا، لیکن اس کے بعد سے یہ زوال پذیر ہو گئی۔ 2013 میں حالت یہ ہوگی کہ پاکستان میں اس سال کل 5,66,212 لوگ آئے، جن میں سے صرف 29 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی آمدنی ہوئی۔ لیکن یہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے کہ 2018 میں پاکستان میں 66 لاکھ افراد نے سیاحت کی، جن میں سے زیادہ تر سیاح برطانیہ، امریکہ، بھارت اور چین کے تھے، جبکہ 50 لاکھ مقامی سیاح تھے۔ وفاقی حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے 2019 میں ایک اہم قدم اٹھایا اور ملک میں نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا، جس میں حکومت نے ویزا پر عائد غیر ضروری پابندیاں ختم کر دیں، ویزا فیس میں کمی کر دی۔ ایک نئی ویزا پالیسی کے مطابق 175 ملکوں کے لیے ویزا کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا، 50 ملکوں کو ویزا فری قرار دیا گیا، یعنی ان ملکوں کے باشندے اپنے ملکوں کے پاسپورٹ پر پاکستان پہنچے تو ان کو اسی وقت ویزا دیا جائے گا۔ بزنس ویزا، جس کی سہولت پہلے صرف 68 ممالک کے پاس تھی، اب اس کی فہرست میں 96 ممالک شامل ہیں، جن کے بزنس مین اپنے پاسپورٹ پر 8 سے 10 سال تک کی مدت کی بنیاد پر ویزا حاصل کر سکیں گے۔ پہلی سیاحتی ویزا سیاح پاکستان پہنچنے پر 30 دن کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے ہمارے ہاں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں پر واقع دنیا کے بلند ترین مقامات کیٹو اور نانگا پربت وغیرہ کے لیے سیاحوں کو اجازت نامے لینے کی بہت مشکلات کا سامنا ہوا کرتا تھا، جسے اب بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان آنے والے سیاح کو جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی سہولیات فراہم کی گئی ہیں کہ یہ سیاح آن لائن بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت نے ہدایت کی ہے کہ آن لائن ویزا درخواست دینے والوں کو 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر ویزا دیا جائے۔ اسی طرح مذہبی بنیادوں پر سیاحتی ویزا کے لیے حکومت کی پالیسی اب بہت فراخ ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی شخص اگر مذہبی بنیاد پر پاکستان آنا چاہتا ہے تو اسے ماضی کے مقابلے میں بہت آسانی کے ساتھ فوری 45 دن کا ویزا دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص مذہبی بنیاد پر ہر سال 3 مرتبہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اگست 2018 میں جب اپنی حکمرانی کا آغاز کیا تھا تو سیاحتی صنعت پر توجہ دی تھی، تو 2019 کی یہ ویزا پالیسی اس سلسلے میں ایک بنیادی اور اہم قدم تھا۔ اگرچہ حکومت اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی سیاحتی ترقی کے لیے جو منصوبے رکھے ان کی آمدنی کے اہداف یوں ہیں کہ 2025 تک پاکستان اپنی ٹورزم انڈسٹری سے $1 ٹریلین یعنی $1 کھرب کما سکے گا۔ اس وقت ہماری طرح کے ترقی پذیر ممالک جن میں بھارت 2018 میں $28 ارب کمائے، سنگاپور نے $20 ارب اور ملیشیا نے $19 ارب، سعودی عرب نے $12 ارب، مصر نے 11، لیکن ترکی سب سے آگے رہا، ترکی نے $31 ارب کمائے۔ پاکستان نے تقریباً $7.5 ارب سیاحت کے صنعت سے کمائے تھے، مگر 2019 کے آخر میں چین میں کرونا نمودار ہوا۔ اس کے تھوڑے دن بعد کرونا پوری دنیا میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو شدید نوعیت کی کساد گزاری کا سامنا کرنا پڑا، وہاں کرونا کی اس وبائی بیماری نے سیاحت کی صنعت کو کہیں نقصان پہنچایا۔ کئی فضائی کمپنیاں مکمل طور پر بیٹھ گئیں، ہوٹل انڈسٹری کو بھی مقامی سطح سے اعلیٰ سطح تک نقصان پہنچا، مگر اب کرونا کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے ان 5-7 ملکوں میں شامل ہے جہاں کرونا پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی نہ صرف کامیاب رہی بلکہ دنیا بھر میں اس کی تعریف کی گئی۔ ابھی 27 ستمبر کو عالمی یوم سیاحت منایا جا رہا ہے، تو بات ہو رہی ہے کہ کرونا کو اس وبائی بیماری کی وجہ سے دنیا بھر میں سیاحت کے صنعت کو بہت نقصان پہنچا، لیکن ساتھ ہی چین اور روس کے علاوہ کچھ ممالک کرونا کی ویکسین بنانے کا اعلان کر چکے ہیں اور اپنے ہاں اس ویکسین کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ البتہ ابھی تک عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارہ صحت نے کسی ویکسین کو مکمل طور پر منظور نہیں کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب 5-7 مہینوں میں کرونا کی کوئی نہ کوئی ویکسین WHO کے معیار پر پوری اتر جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جہاں خوش قسمتی سے کرونا کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، پاکستان کو کرتارپور راہداری کی بنیاد پر مذہبی سیاحت کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاحت کے شعبے پر اپنی پالیسی کو زیادہ بہتر اور مفید بنائے، اس حوالے سے دنیا میں پیدا ہونے والے خلا سے فوراً فائدہ اٹھانے کی کامیاب کوشش کرے۔ کرتارپور کی بنیاد پر ہماری پالیسی سیاسی اور سیاحتی لحاظ سے بہت کامیاب رہی۔ پاکستان کی یہ پالیسی مستقبل میں بھی بہت کامیاب اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسی طرح بدھ مت کے ماننے والے ایک عرصے سے پاکستان کی سیاحت کے لیے بے تاب ہیں،
لیکن ماضی قریب تک ہمارے ہاں جو حالات تھے، امن و امان کی جو صورتحال تھی، اس کی وجہ سے خود مت کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں افراد ہمارے ہاں بڑی تعداد میں نہیں آئے تھے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھی اپنے اپنے طور پر سیاحت کی انڈسٹری پر توجہ دی۔ وفاقی حکومت نے بہت ساری سرکاری رہائش گاہوں کو پرائیویٹ شعبے کے مقابلے میں بہت سستے کرایوں پر عام لوگوں کے لیے کمپیوٹر سسٹم کی شفافیت کے ساتھ فراہم کر دیا۔ اسی طرح ملک کے خوبصورت صحت افزا مقامات تک پہنچنے کے لیے سڑکوں شاہراہوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ امن و امان کی صورتحال بھی ماضی قریب کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ جو اب ملک میں سیاحت کی ترقی کا ماحول بہت سازگار ہو گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ 2019 میں رونما ہونے والی عالمی سطح کی وبا کرونا وائرس سے پوری دنیا میں سیاحت کے شعبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ابھی تک بھی یہ فضا نمودار ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمیں یہ فوقیت حاصل ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے ان 5-6 ملکوں میں شامل ہیں جہاں کرونا وائرس کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور ہم آئندہ کے لیے سیاحت کے شعبے میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کافی بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں۔ قدرت کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا وہ خوش نصیب ملک ہے۔ قدرت کے یہاں فطری حسن کے خزانے کھول دیے ہیں۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں جہاں سیاحتی صنعت سے سالانہ سینکڑوں ارب ڈالر کمائے جاتے ہیں، وہاں کے موسم شدید ہوتے ہیں اور عموماً موسم گرما میں ہی سیاح آتے ہیں، مگر پاکستان میں نہ صرف سال میں 4 موسم ہیں بلکہ یہ موسم سرد، گرم اور معتدل علاقوں میں تقسیم ہیں۔ اس لیے یہاں سال کے 12 مہینوں میں ہی سیاحت کے یکساں مواقع موجود ہیں۔ پھر شمال میں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں، خوبصورت وادیوں، شفاف بہتے دریا، دلکش نظارے اور جنوب میں گرم پانیوں کے سمندر، 1000 کلومیٹر ساحل ہے، بڑے شہر ہیں، سینکڑوں اقسام کے خوش ذائقہ پھل، ہمارے لوگ متنوع اقسام کے لذیذ پکوان بناتے ہیں، دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور قدرت کی جانب سے بخشی گئی ان نعمتوں کی بنیاد پر 2025-26 تک سالانہ $1 ٹریلین کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ یوں اس وقت کرونا کی شکل میں جو آفت پاکستان کے سیاحتی صنعت کے لیے ایک سنہری موقع بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ملک جو سیاحت کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، وہاں 2021 سیاحت کے شعبے میں مندی رہے گی۔ پاکستان کو اس عالمی اقتصادی خلا کو عبور کرتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خوش قسمتی سے حکومت اس حوالے سے بر وقت اقدام بھی کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں سیاحت کے شعبے میں بڑی تبدیلیاں 1990-91 میں اس وقت ہوئی جب دیواریں برلن گرنے کے ساتھ ساتھ بشمول مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ملکوں کے اور سابق سوویت یونین کے بکھرنے اور کمیونزم کے خاتمے کے بعد نہ صرف ان ملکوں کے کروڑوں افراد کو مکمل آزادی نصیب ہوئی، خصوصاً مشرقی یورپ کے کروڑوں افراد فوری طور پر آزادانہ دنیا کے دیگر ملکوں میں آنے جانے کے قابل ہو گئے۔ 1999 سے 2000 کے درمیان ایک جانب روس کی معیشت اور اقتصادیات سنبھل گئی اور یہاں معیار زندگی بھی بلند ہوا۔ عالمی پر ایٹمی اور خلائی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر روس نے جدید اسلحہ سازی اور عسکری اعتبار سے وہ مقام حاصل کرنا شروع کر دیا جو 1990 سے قبل سوویت یونین کو حاصل تھا۔ اسی طرح دنیا کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے ملک چین نے صنعتی اقتصادی لحاظ سے حیران کن طور پر تیز ترقی کی، جہاں بھی عوام خوشحال ہو گئے۔ اس اعتبار سے 2018 کے عالمی سیاحتی انڈسٹری کے رجحان کا جائزہ لیں تو چین کے سیاحوں نے دنیا بھر سے سب سے زیادہ رقم سیاحت پر خرچ کی، پہلے نمبر پر رہے اور کل $277 ارب خرچ کیے، جبکہ روس اس اعتبار سے دنیا کے 7ویں نمبر پر رہا۔ روس کے لوگ دنیا کے مختلف ملکوں کی سیاحت پر $35 ارب سے زیادہ خرچ کیے۔ اس نئے رجحان کا جائزہ لیا جائے تو 1990-91 میں سینٹرل ایشیا کی آزاد ہونے والی ریاستیں، مشرقی یورپ کے آزاد ہونے والے ملک بھی اہم ترین ہیں، جہاں 1990 سے قبل شدید نوعیت کے کمیونزم کے زمانے میں غیر کمیونسٹ ممالک کے لوگ روس، سینٹرل ایشیا اور مشرقی یورپ کے ممالک کے علاوہ چین میں سیاحت کی غرض سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان سابق کمیونسٹ ملکوں کے 2 ارب سے زیادہ عوام بھی کسی غیر کمیونسٹ میں سیاحت کرنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، مگر اب ایسا نہیں۔ یوں دیکھا جائے تو گزشتہ 10 برسوں کے دوران ٹورزم انڈسٹری میں 2 ارب آبادی کے حامل ملکوں کا نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ یہ ممالک اس عالمی سیاحتی صنعت میں 35% سے زیادہ حصہ بطور زر مبادلہ دے رہے ہیں۔ 2018 سابق آمدن کے لحاظ سے اس انٹرنیشنل ٹورزم انڈسٹری کے کل حجم $1.451 ٹریلین یعنی کہ $1451 ارب تھا۔ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے اس سیاحتی صنعت میں ایک خلا واقع ہوا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھائے۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس صورتحال سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو بڑی کامیابی سکھوں کے لیے کرتارپور کی سہولت دینے سے ملی۔
اب دوسری جانب بدھ مت کے ماننے والوں کو پاکستان کے سیاحت کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، اس سلسلے میں چین، جاپان، کوریا، ویتنام اہم ترین ممالک ہیں۔ اس وقت چین جو ہمسایہ ملک ہے، اس سے ہمارے مثالی تعلقات ہیں۔ اس کو آسانی سے آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس سلسلے میں سہولتیں فراہم کرے۔ پاکستان کے اس تعاون سے ٹیکسلا اور KPK میں بھی بدھ مت کے تاریخی مقامات کے علاوہ دیگر سیاحتی مقامات سے متعلق معلومات فراہم کرے۔ چین اور پاکستان دونوں کی ایسی کمپنیاں آپس میں اشتراک اور تعاون کریں جو ٹریولنگ اور سیاحت کے شعبوں میں بزنس کرتی ہیں۔ اسی طرح سینٹرل ایشیا اور افغانستان پاکستان کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی اور تہذیبی رشتے ہیں، جن کو سوویت یونین کی کمیونسٹ پالیسی نے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی اور 73 سال تک سینٹرل ایشیا کو پاکستان، ایران اور ترکی سے دور رکھا۔ ان ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کی تنظیم موجود ہے اور اس اعتبار سے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس پورے تاریخی ثقافتی پس منظر میں جشن نوروز کا نوروز 2500 سالہ قدیم تہوار جو موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کی روایت سے جڑا ہوا ہے، بہت اہم ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے علاقائی میلے تہوار جو یہاں کی تاریخ سے صدیوں اور دوسرے ملکوں سے منسلک ہیں، جن کو دوبارہ زمانے کے نئے تقاضوں سے مربوط کر کے سیاحتی صنعت کی ترقی اور استحکام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین اور روس، جن کے باشندے سالانہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف ملکوں کی سیاحت کرتے ہیں، ان کے لیے پاکستان ایک پرکشش ملک ہے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ اس کشش کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے لیے ان ملکوں کے میڈیا پر ان کی زبانوں میں پاکستانی سیاحتی مقامات کے حوالے سے ڈاکومنٹریز چلائی جائیں، پروگراموں کو چلایا جائے تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو۔ سی پیک ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی تکمیل سے پہلے اس کے روٹس یعنی راستوں کھجراب سے گوادر تک سیاحتی نقطہ نظر سے فروغ دیا جانا چاہیے۔ 2016 سے ہمارے چولستان بلوچستان میں جیپ ریلی اور کار ریلی یعنی جیپوں اور کاروں کی ریسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ مقامی سطح پر بہت مقبول ہوئی اور اس میں عالمی سطح پر متعارف کرتے ہوئے سہارا انٹرنیشنل کار ریلی کی طرز پر ترقی دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک وفاقی اور صوبائی سطحوں پر سیاحت کے فروغ کی بات ہے تو اس میں شک نہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اب سیاحت کے فروغ کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ٹارگٹ سیاحت کے صنعت کے لیے $1 ٹریلین سالانہ آمدنی کا ہے، اس کے لیے سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ روس، چین، جاپان، ویتنام کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی اور حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ اس وقت وفاقی سطح پر دیگر کئی محکموں کے درمیان بہترین رابطوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اس طرح کہ وہ چین، سینٹرل ایشیا اور روس سے سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی مراحت حاصل کرے۔ آج جب عالمی سطح پر چین امریکہ کے درمیان تناؤ اور اقتصادی جنگ نے دنیا کو دوبارہ 2 بلاکوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کے شدید اندیشے پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ گروپ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف اعلانیہ اور غیر اعلانیہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں گے اور ناکہ بندی کریں گے، اور یہ اندیشے بھی ہیں کہ شاید چین امریکی ڈالر کی عالمی اقتصادی اجارہ داری کو بھی چینی کرنسی کے یوان سے چیلنج کر دے۔ ایسی صورت میں بھی ظاہر ہے کہ شدید نوعیت کے اثرات انٹرنیشنل ٹورزم انڈسٹری پر مرتب ہوں گے۔ تو 1990-91 کے 10-12 سال بعد جب روس، سینٹرل ایشیا اور چین مستحکم اور خوشحال ہوئے تھے تو عالمی سیاحتی صنعت میں تقریباً $500 ارب سے زیادہ کا حصہ ان ملکوں کے سیاحوں کی جانب سے آیا، جو سرد جنگ تک یعنی 1990-91 میں نہیں تھا، جب ان ملکوں میں کمیونسٹ آمرانہ نظام کے تحت سیاحت پر آنی پردے پڑے تھے۔ اس بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے کو پاکستان نے اپنی بہترین خارجہ پالیسی سے سیاحتی صنعت کے فروغ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکیں۔